नमस्कार, हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। भारी भरकम दावे किए गए थे, उसके बावजूद देखा गया कि सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन की तरफ से जो मुश्तरका उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके मद्दे मुकाबिल हफीज़ शेख साहब तो हार गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से एक खिताब किया गया जिसमें इलेक्शन कमीशन को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। कल यानी कि बरोज़ हफ्ता अब ये किया जाएगा कि वज़ीर आज़म की तरफ से एतमाद का वोट हासिल किया जाएगा। ऑपोजिशन इसके हवाले से पहले ही बायकॉट कर चुकी है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल क्या बनी है पहले डस्का, और उसके बाद अब बहुत बड़ा जो सेनेट का इलेक्शन हुआ और अपसेट हुआ है हुकूमत को, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क की सियासत के अलावा आलमी सियासत के हवाले से भी हर तज़िया हासिल करें। हारून साहब, हफीज़ शेख साहब हार गए हैं, कोई क्यों हारा, क्यों जीता, इसके पीछे क्या मकासद थे, क्या तनाजुर था, इसके ऊपर बात करूंगी। मगर जो वोट लेने की कोशिश की जा रही है वज़ीर आज़म की तरफ से एतमाद का वोट, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ले लेंगे, हासिल होगा। अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो गई ना, उनको उम्मीदवार हार गया कौमी असम्बली में, अगरचे खातून उम्मीदवार जीती, लेकिन जो उनका असल उम्मीदवार है वो हार गया, तो अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो गई। तो उस अखलाकी पोजीशन की बहाली के लिए ज़रूरी है कि वो एतमाद का वोट लें और न सिर्फ अपनी अक्सरियत साबित करें उसमें, बल्कि कुछ इजाफा अगर नज़र आए तो फिर ही वो हुकूमत करने के काबिल हो गए। हुकूमत करना तो अब आसान नहीं रहा, मैं आगे चल कर बयान करता हूँ, बहुत मुश्किलात आएंगी। ठीक है, मुश्किलात तो आएंगी। मैं भी कुछ ज़रा कौम को याद दहानी कराना चाहती हूँ। प्रोड्यूसर साहब, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त क्लिप हारून का रखा हुआ है, वो पहले लोगों की याद दहानी के लिए दिखा देते हैं। हारून साहब ने क्या प्रेडिक्शंस की थी, वापस आके इसके पर बात करती हूँ। 3-4 काइयाँ पॉलिटिशियन इकट्ठे हो गए हैं, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, ठीक है, और भी हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है। जरदारी साहब ने पिंडी मैसेज भेजा है कि मुझे एक ट्रेलर चलाने दें, इसकी पोजीशन वज़ीर आज़म की कमज़ोर करने दें। क्या इसके बाद मैं समझूं हारून साहब अभी बाकी है? नहीं, पिक्चर तो बाकी है ही, उसमें अब किसका रोल क्या होगा, यानी वो तो यहाँ तक था ना मामला कि मुझे कोशिश करने दें, मैं इसको कमज़ोर साबित करूँ। देखे ना, वो उन्होंने एक चीज़ ठीक रीड की कि भाई उस्मान बुज़दार से वो खुश नहीं है, महमूद खान से खुश नहीं है, और बाद पॉलिसियों में, बाद वज़रा के तकर्री, बाद तरजीहात में वो खुश नहीं है। अब भी जो मीटिंग हुई है उसमें मेरी इत्तला ये है कि ये पिछले 3-2 जब से ये हुआ है इलेक्शन, गिलानी साहब जीते हैं, उस वक्त से भी बाद चीज़ों पर इख्तलाफ है। तो ये तो इतना ही किस्सा था, लेकिन ये नहीं है कि हम ये फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान को जाने दिया जाएगा। एक तो कॉन्फिडेंस का वोट तो बहुत आसानी से ले लेंगे, इसलिए पहली बात है कि पीडीएम ने बाइकाट ही कर दिया। अब तो मौजूद अरकान की अक्सरियत चाहिए। अगर 171 से ज़्यादा वोट ना हुए तो अखलाक की पोजीशन कमज़ोर होगी। लेकिन ये कि बहरहाल पीडीएम ने क्यों बाइकाट किया, इसीलिए बाइकाट किया, वो समझते हैं कि वो नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और आईएसआई की चीफ की जो मुलाकात हुई है उसका एक पस मंज़र है जी। ज़ाहिर है स्टेबिलिटी वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते मुल्क में अफरा तफरी फैले। देखो, मामला तो सारे फ़ौज के हाथ में है, यानी बुनियादी इस्तेहकाम जो है मुल्क का, वो तो उसमें तो वो उसकी ज़्यादा फ़िक्र तो फ़ौज को है। CAPEC की दामन वो है, ख़ारजा पॉलिसी में तरजीहात के बारे में वो फ़िक्रमंद रहती है, और बहुत सी चीज़ों में कश्मीर का मसला है, अफ़गानिस्तान की दरसरी है, ईरान के साथ मामलात हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। इस्तेहकाम का तो मसला है। तो पहले ज़ाहिर है वो उन्होंने वैसे ये मशवरा दिया था खान साहब को कि ख़िताब न करें, और करें तो रिकॉर्डेड करें, और ये भी मशवरा दिया कि एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खान साहब ने न सिर्फ खिताब किया, बराह रास्त किया और फैसला किया कि एतमाद का वोट भी लेंगे। गुस्से में मरियम साहब नहीं, गुस्से में गया, उनकी राय देखिए ना, उनके अप्रोच मैं समझता हूँ इमरान खान ने ठीक किया। बात यह है कि अगर कल के दिन भी वो कौम के सामने ना आते और अपने अज़्म का इजहार न करते, आज कुछ इनहराफ किया उन्होंने, कल तो बगैर जो मुझे छोड़ना चाहते छोड़ दे, आज कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं छोड़ेगा। और ये कहा कि सिंध असम्बली के जिन अरकान ने बिट्रे किया है, वो GDA वाले तो बहुत बेटर हैं उस पर, और जेन्युइनली बेटर हैं। पीर साहब से आज मेरी बात नहीं हो सकी, वो रब्ता करने की कोशिश करते रहे, मगर उस वक्त मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। वो बहुत गिलामंद है कि हमने हमारे वोटों से तो जीत गई, MQM भी और PTI तो जीती ही, और हमारे आदमी को हरा दिया गया। उन्होंने 6 आदमियों की निशानदेही भी कर दी है। अजाला कैसे होगा? अच्छा, देखिए अब क्या अजाला हो सकता है, अब तो अजाला यही, मगर उन्होंने कहा एतमाद का वोट हम देंगे। पीर साहब पक्के आदमी हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े रहते हैं, टलते नहीं अपनी जगह से। अभी बुनियादी वो एक बार कहा था अहमद शाह मसूद के बारे में,
اور حکمت یار کے بارے میں بریگیڈیئر کیا نام تھا جنہوں نے لکھی تھا بیئر ٹریپ، انہوں نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق سے وہ حکمت یار سے ناراض ہو گیا تھا، کسی بات پر ریگن سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں اگتی۔ وہ پیر صاحب تو اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، نواز شریف نے بڑی انہیں کوشش کی تھی اس وقت ترغیب دینے کی۔ دیکھیے کرے گی کیا اپوزیشن۔ عمران خان صاحب کے لہجے میں بٹرنس تھی کل، اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا ہوتا ہے عموماً، اور انہوں نے یہ تو ٹھیک کہا کہ لوگ خریدے گئے، اس میں کیا شبہ ہے، خریدے گئے اور بڑے دھڑلے سے خریدے گئے اور زیادہ لوگ خریدے گئے تھے۔ وہ تو کچھ لوگوں نے ووٹ دیا نہیں، وہ تو 20 کی توقع کر رہے تھے میجارٹی کی۔ ہم تو چکمے میں آ گئے پی ٹی آئی والوں کے کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ جی نہیں ہمارے آدمی پورے ہیں، آئندہ تو کبھی ان پہ جن لوگوں نے ہمیں رائے دی تھی کبھی اعتبار نہیں کریں گے۔ اسحاق خاقانی آخر تک مجھے کہتے رہے کہ یوسف رضا گیلانی جیت رہا، دانا لوگوں کو چھوڑنے کا یہ نقصان ہوتا ہے اگر جہانگیر ترین ہوتے۔ دیکھیے ایک تو عمران خان کا ڈائلاما یہ ہے کہ نظریاتی اپنا لیڈر خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف پریکٹیکل پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتے۔ بھائی آپ کی خامیاں ہیں، آپ آخری وقت میں الیکشن کمپین میں شریک ہوئے، آخری 2 دن میں صرف 2 دن۔ بھائی اتنا اہم الیکشن ہے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے اتنا اہم ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، تمام سیاسی ورکر کہہ رہے ہیں، تمام فعال طبقات کہہ رہے ہیں، ہر انٹلیکچوئل کہہ رہا ہے، ہر سیاست کا فہم رکھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے آرام سے۔ اگر جہانگیر ترین اور اسحاق خاقانی ہوتا یہ شکست ہو نہیں سکتی تھی۔ بالکل میں آپ اس لیے کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس کے تقاضے سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں، ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اپوزیشن لیڈروں کو سمجھتے ہیں۔ عالی جناب کا تو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، بیٹر ہے۔ اور آپ امیدوار کیا کھڑا کیا، روکھا سوکھا ایک آدمی جس کو کوئی رابطہ نہیں، جو بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں ایک میسیج ہوتا ہے کہ مجھ سے لا تعلق رہو، میں صرف پالیسیاں بنا سکتا ہوں۔ نہیں ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ایک مطلب الیکٹیبل نہیں تھے۔ دیکھیے وہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے، اسپیکر رہے، بطور اسپیکر کے بھی انہوں نے اپوزیشن کو اکاموڈیٹ کیا، بطور وزیر اعظم کے اپوزیشن کے لوگ ان کے کمرے میں بھرے رہتے تھے، ہر ایک کی ذاتی درخواست قبول کرتے تھے، ہر ایک سے کہتے تھے کوئی کام ہے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ویسے ہی انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں اوورآل ایک تبادلہ خیال کرنے کے لیے، تو مجھ سے پوچھا کہ کوئی خدمت ہے، کوئی حکم ہے۔ زرداری صاحب یہی کرتے تھے۔ اچھا وہ ایک خاندانی سیاستدان ہے، 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کے خاندان کو سیاست میں، تعلقات ہیں ذاتی، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے۔ کرپشن تو ریئل ہے، کرپشن میں تو خیر حد ہی ہے نا کہ بہاری بیوی کو پہنا دیا، اور سلام ہے جماعت اسلامی کو جو کہتی ہے کہ سینٹ کے لیے ان کو ووٹ دے گی۔ جماعت اسلامی کو تو یعنی افسوس ہے، اپنی پوری تاریخ میں خط نسخ وہ لکیر پھیر دی ہے۔ اگر یہی آپ کو کرنا ہے تو اس پارٹی کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ کیا اعلان کلمت الحق ہے اور کیا ہے پھر مطلب صادق سنجرانی اس سے تو بدرجہ بہتر ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ بائی دی وے سینٹ میں وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ ان کا آدمی جیت جائے گا، 53 ووٹ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں اور 47 ان کے ہیں، سیٹیں تو انہوں نے پوری کر لی، سوائے اس کے یہ اسلام آباد والا۔ بلوچستان میں 5 آفر کر رہے تھے، بلوچستان میں 4 جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جیسے پنجاب میں ہوا وہاں 4 جیتے ہیں اپوزیشن کے۔ پختونخوا میں بھی انہوں نے پوری سیٹیں لے لی، سندھ میں 1 سیٹ کم ہوئی ہے، پیپلز پارٹی والے ون کر گئے، لیکن وہ دیکھیں نا بلوچستان میں زیادہ لے لی نا انہوں نے، اور سندھ میں 1 کم ہو گئی۔ یہ صرف سیٹ بیک تو یہاں ہوا، کن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ اب سوال یہ ہے کنہوں نے دیا؟ عامر لیاقت نے نہیں دیا۔ وہ تو صبح کہہ رہا تھا کہ ٹک کرنا ہے، حالانکہ ٹک نہیں کرنا تھا، بتایا گیا تھا 1 لکھنا ہے، عدد لکھنا ہے 1، یعنی اپنا ایک آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں، یا جو بھی اس کا جو کرینہ الیکشن کمیشن نے طے کیا۔ اچھا نور عالم نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، یہ جنرلی بلیوڈ۔ اچھا سندھ اسمبلی کے چیئرکان کی فہرست دے دی ہے، پیر صاحب کے بڑے رابطے ہیں اور لوگ انہیں اطلاع دے بھی دیتے ہیں۔ اچھا یہ ممکن ہے کہ ایم کیو ایم کے بعد ارکان نے بھی ووٹ نہ دیا ہو، اور کاف لیگ کے بھی کچھ لوگوں نے نہ دیا ہو، اچھا، اور لوگ نام بھی لے رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، بہرحال یہ مشکل ہے، آئی بھی ٹریس نہ کر سکے اور آئی ایس آئی ٹریس نہ کر سکے، یہ نہیں ہو سکتا، پتہ چل جائے گا۔ شہریار آفریدی کے ووٹ کا کیا تھا ہارون صاحب مسئلہ؟ شہریار آفریدی اتنی ہی سوجھ بوجھ کا آدمی ہے، کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ویڈیو موجود ہے رانا ثناء اللہ کی جو کوئی نہیں تھی؟
یعنی رانا اللہ قصوروار ہیں، ثناء اللہ یہ نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ ویڈیو تو کوئی نہیں تھی، اور تھانے چلے گئے تھے پنڈی چھاپا مارنے کے لیے، آپ وفاقی وزیر ہیں امور داخلہ کے، اور تقریر نہیں دیکھا آپ جب وہ کرتے ہیں؟ یہ تو مشقت مزدوری کرتے تھے وہاں، جو جس میں کوئی جرم نہیں ہے جرمنی میں، اور وزیر بنا دے۔ عمران خان صاحب کا ان لوگوں کا چائس جو ہے بہت برا، افسروں کے حوالے کر دیا معاملے کو، اعظم خان اور ان کے ساتھیوں پہ۔ یہ چیف الیکشن کمشنر جو اب کیا کر رہے ہیں، یعنی چیف الیکشن کمشنر کا جو طرز عمل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بائی دی وے میں آپ کو بتا دوں، میری اطلاع یہ ہے کہ لندن میں 2 افسروں کو جو ان معاملات سے متعلق ہیں پیسے دیے گئے ہیں۔ اسحاق ڈار کے فرزند ارجمند رابطے میں تھے، شہباز شریف کے فرزند ارجمند ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے نمائندوں کے ساتھ، اور ناصر بھاٹے جو سینٹ کے رابطے میں تھے۔ اطلاع یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ، یعنی یہ تو تحقیقات ہوگی تو ثابت ہوگا کہ دیے گئے یا نہیں دیے گئے اور کتنے دیے گئے، مگر یہ ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیے گئے، کہ وہ رابطے میں تھے۔ آپ نے ایک بات پہ غور فرمایا کہ جب قومی اسمبلی میں یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو ریٹرننگ افسر شہباز شریف کے لیے مؤدبانہ اٹھے، ایاز صادق صاحب کے لیے مؤدبانہ اٹھے، وزیر اعظم کے لیے نہیں، اسپیکر کے لیے نہیں۔ جی اب کھیل کیا ہے؟ اب کھیل یہ ہے، اور یہ بڑے گھاگ سیاستدان، کھیل یہ ہے، کل تو اس لیے نہیں جا رہے کہ فائدہ کوئی نہیں جانے کا، پنجاب اسمبلی پہلے تو سینٹ کا الیکشن ہے جس میں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہرا دیں، اور جماعت اسلامی ماشاءاللہ اس نیک کام میں شریک ہوگی۔ برابر کی شریک۔ افسوس ہے سراج الحق صاحب آپ پہ، اور لیاقت بلوچ صاحب، اور اپنا سیکرٹری جنرل صاحب کا کیا نام ہے؟ دیکھیں وقت کے دھارے کے ساتھ بہہ گئے۔ نہیں، وقت کے دھارے کیا، ناراض ہیں کہ بھائی وہ الیکشن الائنس نہیں ہو سکا، عمران خان نے پرواہ نہیں کی، بات نہیں سنی کہ انہوں نے غیر جانبدار بھی رہے اس الیکشن میں، لیکن عمران خان صاحب نے پرواہ نہیں کہ اگر ان چیزوں پہ فیصلے کرنے ہیں اور اصولی اور نظریاتی بنیادوں پہ فیصلے نہیں کرنے تو جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ سراج الحق صاحب، ان سے میں پوچھتا ہوں، مولانا مودودی ہوتے تو یہی کرتے؟ سلاب زدگان کا ہار جو ہے وہ دینے والے، اپنی بیوی کو دینے والے آدمی کو جس نے کرپشن کی کہیں کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں ہے، آپ اس کے لیے جھنڈا لے کے جس نے آپ اس کو ووٹ دیں گے اور صادق سنجرانی کے خلاف ووٹ دیں گے۔ یہ جب میڈیا نے کوئی دباؤ ڈالا، ہم بھی اس میں شامل تھے، تو اس وقت تو غیر جانبدار ہو گئے، لیکن کمال ہے، یعنی یہ اگر اس قوم کی یہ اخلاقیات ہے اور جماعت اسلامی بھی اس سطح پہ اتر رہی ہے تو اس کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اور مزید جو ہے وہ زوال جو ہے وہ اس کے تو اچھا۔ اب دیکھیے، ڈسکا تھا تو نوٹس لیا الیکشن کمیشن نے، اور ٹھیک لیا، اس لیے کہ بعد میں جیسے ہم نے تحقیق کی شروع میں تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کو روکا گیا تھا اور وہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے اور ان پہ دباؤ ڈالا گیا تھا۔ علی حیدر گیلانی کے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ناصر شاہ کی ویڈیو کا اب وہ اپنا انہیں بلا لیا ہے جو کس ایشو پہ اپنا یہ کہ پیپلز پارٹی نے درخواست دیا ہے کہ جی انہوں نے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دیے ہیں، یہ ترقیاتی فنڈز ہمیشہ دیے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، یہ بالکل غلط ہے، اور تردید کی عمران خان نے غلط کیا، غلط بیانی کی، غلط بھی کیا، غلط بیانی بھی کی۔ اچھا، لیکن علی حیدر پہ نوٹس آپ کو ویسے تو بلا لیا اس کو، تو نوٹس بر وقت اس کا کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن انہیں روکا گیا تھا کہ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یہ ہے، عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے۔ کیا؟ کل میرا جی چاہا میں اس کو، کل رزلٹ آیا تھا جی 3 مارچ تھا، بدھ کو میں عمران خان صاحب کو تو اب میں کوئی میسیج نہیں بھیجتا، میرا جی چاہا میں صدر عارف حلوی کو میسیج بھیجوں گا، وہ میسیج بریک سے واپس آ کے ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک پہ آئیں گے۔ ہارون صاحب کیا ایک میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں عارف حلوی صاحب کو جو صدر ہیں پاکستان کے، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو اختلافات ہیں اور کیا کل ہو سکتا ہے، اس کے پر تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ میرا تو دل ہے ارون صاحب، بہت سارے سوال ہیں جو 1 بائی 1 پوچھوں گی۔ آپ کا دل تھا عارف حلوی صاحب کو ایک میسیج بھیجنے کا، وہ کیا؟ میرا دل چاہا میں عارف حلوی کو میسیج بھیجوں۔ وہ اپنا ایک واقعہ ہوا تھا
کہ اس کی تفصیل میں کیا جانا. تو 1 سال کے بعد میں نے پھر کہا آپ ناراض ہیں آپ بات نہیں کرتے. میں نے کہا آپ سے بات کرنے کا فائدہ, آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ 10 چیزوں میں آپ کی حمایت کی جائے, ایک میں کہ اختلاف کیا جائے تو گندی گالیاں دیتے ہیں, کریکٹر ایسے نہیں. مجھے تو نہیں پتا, پورا پتا ہے, مجھے تو نہیں پتا. کل میرا دل چاہ میں ایک میسیج بھیجا, مزہ آیا. اب پتہ چلا کہ مخلص لوگ کیا ہوتے ہیں اور ریاکار کیا ہوتے ہیں. یہ جو بھیڑ جمع کی تھی, فوجیہ قصوری کو الگ کر دیا, جسٹس وجیہ الدین کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, نظریاتی لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا. اتنے سخت الفاظ اپنے پرانے کارکنوں کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ میں دوہرا نہیں سکتا. اور یہ بھیڑ کی بھیڑ پھر اسٹیبلشمنٹ کے در پہ سجدہ ریز ہو گئے. یہ بلوچستان کے لوگ کہاں سے ہے, جنوبی پنجاب کے لوگ کہاں سے ہے. جب آپ الیکٹیبلز پہ نظار کریں گے, دیکھیں قائد اعظم کی قوت کیا تھی, اس کے علاوہ کہ ان کے ذاتی کردار کی ایک خیرہ کن قوت تھی. وہ آدمی جسے ہمیشہ صداقت شعار اور دیانتدار اور ایماندار, جس نے کبھی کوئی یو ٹرن نہیں لیا, جو بات کہتا تھا پتھر پہ لکیر تھی. ان کی طاقت کیا تھی, انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا, لوگوں کے بل پہ پاکستان بنایا, 75.6% ووٹ لیے. تو آپ نے کیا کیا, آپ کو جب اقتدار کی ٹیمپٹیشن ہوئی, آپ نے اٹھا کے پھینک دیا نظریاتی لوگوں کو اور غیرے کو. فردوس عاشقمان ہے, بابر امان ہے, وہ ہے, فلاں ہے, کیا مطلب یہ لوگ جنہیں کوئی گوارا نہ کرے. مجھے خود کہا جس دن فردوس عاشقمان اب تو فردوس خان صاحب نے, اب تو فردوس عاشقمان بھی شامل ہو گیا, اب تو ہم جیت ہی جائیں گے. میں نے کہا جو لکھا میں نے اسے اس وقت میں خاموش, اور میں نے لکھا کہ جو اس کے اثرات ہوں گے پورے ڈویژن پہ اور پورے ملک پہ, جو میسیج آئے گا اس کو کیا ہوگا. اور میں نے کہا کہ وہ آزاد لڑ رہے ہیں فخر امام, تو ان کو شامل کر لیں, اور ایک اخلاقی طور پر ان کی مضبوط پوزیشن ہے. کیا لگے بوڑھے ہیں بوڑھے. میں نے کہا ٹریکٹر چلوانا کیا, اس سے کھیتی کرانی ہے. بھائی ایک آدمی ہے, اس کے بے پناہ تعلقات ہیں, فہم ہے سیاست کا, سیاسی خاندانوں کو سمجھتا ہے, بصیرت ہے, دنیا کو جانتا ہے, بے داغ ہے, اور کیا چاہیے آپ سیاست میں اور کیا چاہیے, نہیں شامل کیا, ٹھیک ہے جی. اور وہ کیا تھے وہ ان کے مد مقابل, اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں, تو وہ ان کو ترجیح دی. تو جب آپ نے یہ کیا, اب دیکھیے اب ان کے حامی چیخ رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے, کرپشن تو ہوئی ہے, ووٹ تو خریدے گئے ہیں, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور دھڑلے سے ہوئی ہے. شرم ہم سب کو آنی چاہیے اس بات پہ. یعنی عمران خان کی غلطیاں اپنی جگہ, ویسے کام بھی خان صاحب نے کیا کیا. گندم پہ ہاتھ ڈالا وہ مہنگی ہو گئی, جس چیز پہ ہاتھ ڈالا, چینی پہ ہاتھ ڈالا وہ مہنگی ہو گئی, افسروں کے دائرے میں گر گئے, سیاستدانوں سے الگ ہو گئے. ایسے ہی ہوتا ہے, ہر حکمران تنہا ہوتا ہے. ابھی تو مگر یہ خریداری اور اس طرح خریداری اور اس طرح, وہ کیا فرماتی ہیں مریم, وہ کہتے ہیں نون لیگ کا ٹکٹ چلا, پیسے نہیں لگے, نون لیگ کا ٹکٹ لگے. ارکان اسمبلی اتنے ہی احمق ہے محترمہ کہ ایک مہوم وعدے پہ وہ آپ کو ووٹ دے دیں گے, پیسے لگے. اور اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ ٹکٹ کے بعد ممکن ہے, ٹکٹ کا وعدہ بھی کیا ہو, پیسے دیے گئے. وہ حیدر گیلانی کیا کر رہے تھے, سودا کرا رہے تھے ناصر حسین شاہ سے بات کر کے, اتنے اور اتنے اور اتنے اتنے, اور ٹکٹ کینسل کرنے کے طریقے بتا رہے تھے. ہم نے اس وقت سمجھ نہیں سکے, میڈیا اس وقت پوری طرح سمجھ نہیں سکا. اعتزاز احسن کی سٹیٹمنٹ ہے, اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ انحراف ہے قانون سے, اس پہ عدالت میں جایا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ میں, الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن سے تو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے, الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے, لیکن بہرحال جانا تو وہیں پڑے گا. ادارہ تو وہی ہے, آئینی ادارہ وہی ہے, اختیارات اسی کے ہیں. تو مطلب یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے, ملک ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے. وہ چاہے پنجاب میں کیا ہے حکمت عملی, پنجاب میں کیا کریں گے, پرویز الہی, ساری بات آ گئی چودھری پرویز الہی پہ, ٹھیک ہے. وہ تو عمران خان صاحب کہ 10 آدمی ہیں, دیکھیے نا, 7 پیپلز پارٹی کے ہیں, کچھ آزاد ارکان ہیں, کچھ تو شامل ہو گیا نا, کچھ آزاد ارکان. اگر 10 آدمی چلے جاتے ہیں, چودھری پرویز الہی آمادہ ہو جاتے ہیں, نون لیگ پہ اعتماد کرتے ہیں, کریں گے تو غلطی, اگر اعتماد کریں گے تو کھیل ختم, پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن یہ ہے, اس قوم کو آپ اس راستے پہ ڈال رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہوتی رہے. وہ 90 کو کہا جاتا ہے دا لاسٹ ڈیکیڈ ضائع شدہ اشرا, اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا. دیکھیے کیوں لوگ فوجی حکومتوں کو گوارا کرتے ہیں,
فوج کے بل پہ تو کسی ملک نے ترقی نہیں کی. فوج تو کوئی پرماننٹ پالیسی نہیں بنا سکتی, وہ تو سوشل فیبرک کو تباہ کرتی ہے. اس لیے کہ جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے نا. فوج کا کام ملک کا دفاع ہے. درست. کیوں گوارا کرتے ہیں ایسی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے؟ شرم آنی چاہیے. پیپلز پارٹی میں ایک آدمی نہیں اٹھا جو کہے زرداری صاحب آپ نے کیا کیا. صرف اعتراض حسن اختلاف کیا ہے, وہ بھی انڈائریکٹلی. نون لیگ میں ایک آدمی نہیں اٹھا جو یہ کہے یہ کیا ہو رہا ہے. اور تحریک انصاف والوں کا کیا حال ہے؟ بجائے اس کے کہ اپنے لیڈر سے کہیں کہ ٹھیک ہے خرید و فروخت ہوئی, مگر اپنی غلطیوں پر بھی غور کریں. فوزیہ کو اٹھا پھینکا. میں نے اپنی پوری پولیٹیکل لائف میں اتنے مخلص کارکن شاید دیکھے ہیں جیسی فوزیہ تھی. جسٹس وجیہ الدین کو, وجیہ الدین نے کیا کہا تھا الیکشن میں؟ دھاندلی ہوئی ہے, اور دھاندلی ہوئی تھی, اور دانائی یہ تھی کہ پورا برس صرف کر دیا اس میں, اور کسی مخلص دوست کو عمران خان نے معاف نہیں کیا اگر اس نے اختلاف کیا. یہی عوامل ہے حفیظ شیخ صاحب جو ہار گئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں. اور عوامل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ روکھا پھیکا سا آدمی جو اپنے لہجے میں یہ کہتا ہے کہ مجھ سے واسطہ نہ رکھو, میرے قریب نہ ہو. خبردار, اگر کوئی پولیٹیکل آدمی ہوتا, بھائی یہ مشیر تھے, مشیر رہتے, پولیٹیکل آدمی ہوتا اسی طرح کا ملنسار کوئی خوش اخلاق ہوتا جس سے لوگوں کو یہ توقع ہوتی کہ کل ہم اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہماری بات سنے گا. حفیظ شیخ صاحب تو کہتے ہیں پر میرے قریب نہ کوئی پھٹکے. وہ تو پاکستان کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کولمبیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ ان سے دیکھیے عمران خان صاحب کو جھٹکا لگا ہے. یہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا ہمیشہ بہت آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا گریبان یہ خود فریبی ہے. اپنے گریبان میں بھی جھانکے اور دیکھیں انہوں نے کیا غلط. راجہ ریاض صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے ووٹ دیے. راجہ ریاض صاحب نے ووٹ میرا خیال ہے ان کے خلاف ڈالا ہے, نور عالم نے بھی ڈالا ہے. باقی یہ پتہ تو کر لیں گے, یہ تو مشکل نہیں ہے. اچھا اس سے وہ گزر جائیں گے, لیکن حکومت کمزور ہو گئی. دیکھیے وہ پرویز الہی کو بنانے کو, چودھری پرویز الہی کو آفر کریں گے, اب ان کی مرضی ہے. لیکن عمران خان کے پاس دو آپشن ہیں. کیا؟ وہی بنا دیں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ. ایک آپشن ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا ضرور بنائیں, ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد قصہ پاک, اس لیے کہ پرویز الہی از دی پرسن جو درار ڈال سکتا ہے اپوزیشن میں, جس کی ذاتی رائے کا اور وعدہ کا احترام کیا جاتا ہے. فرشتہ وہ بھی نہیں ہے. مگر پنجاب کے بڑے مضبوط سیاستدان ہیں. نہیں, بس سیاست کو تو سمجھتے ہیں, کام تو آتا ہو. بھائی آپ باورچی رکھتے ہیں, ڈرائیور رکھتے ہیں, یہ تو جانتے ہیں نا. یہ تو بہت بڑا منصب ہے کہ بھئی اسے کھانا پکانا آتا ہے. آپ نے بنا دیا عثمان بزدار کو, اور ہر آدمی نے سمجھایا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی سمجھایا نہ کریں. یہ محمود خان اور عثمان بزداروں کے بس کی بات نہیں ہوتی. خان صاحب نے سن کے نہیں دیا. اپنی غلطیوں پہ بھی غور کریں. پارٹی کو آرگنائز کیا ہی نہیں, کبھی توجہ ہی نہیں دی, اور پارٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے تھے کہ بھئی ایک یہ جمپنگ پیڈ ہے میرے لیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب کہا, اشارتاً کہا, کھل کے نہیں کہا کہ میں جاؤں گا لوگوں کے پاس. جانا چاہیے انہیں. ایک جلسہ پہلا لاہور میں کرنا چاہیے, دوسرا ملتان میں کرنا چاہیے, تیسرا کراچی میں کرنا چاہیے, ایک پشاور میں کرنا چاہیے, ایک لاڑکانہ میں کرنا چاہیے. لیٹ دا پیپل نو, وہ بھی کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی افلاس اس میں دیکھنے میں آیا ہے, اس پہ آدمی کا سر جھک جاتا ہے. پاکستانی ہونے پہ شرم آتی ہے. یہ سیاست تھی, یہ ملک کس نے بنایا تھا, اس کا تصور کس نے دیا تھا؟ اقبال نے, جسے علمی مجدد کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں کہتے ہیں سرکار کا نام آتا تو آنکھیں آنسوں سے بھر آتی تھی, جسے کہا جاتا ہے کہ درد کی ایسی دولت کم کسی کو نصیب ہوئی ہوگی. اور قائد اعظم کیا تھے کہ ان کی تعریف کے لیے الفاظ موزوں نہیں ملتے آپ کو. سیاست کی تاریخ میں 300 برس میں ایسا امانتدار انسان نہیں, کس قدر مدبر, ایسا یعنی جذباتی توازن اور ایسی صداقت شاری, اور ایک آئرن لوہے کے حساب کا آدمی, فولادی حساب کا آدمی. اس نے کانگریس کو شکست دی, اس نے انگریزوں کو شکست دی, اس نے مسلم نیشنلسٹ کو شکست دی, اس نے علیحدگی پسندوں کو شکست دی. تناؤ اس نے ملک بنا دیا عوام کی مدد سے. آف کورس نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو عمران خان صاحب, سینس آف ڈائریکشن کوئی چیز ہوتی ہے, سینس آف ڈائریکشن. سینٹ کا دھچکا کیا بزدار صاحب کو ہٹائے گا, پرویز الہی کو سامنے لائے گا؟ اگر نہیں ہٹاتے تو افسوس ہے. دیکھیے عثمان بزدار کو, اگین دیر از اے کنٹرڈکشن. یہ عجیب لوگ ہیں. چودھری صاحب بچانے کی کوشش کریں گے عثمان بزدار کو صرف ایک صورت میں. کیا؟
یا تو وہ خود انہوں بنا دیا جائے، ورنہ وہ عثمان بزدار کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ان کی بات مانتا ہے وہ، ٹھیک ہے، انہیں کام لینا آتا ہے اس سے۔ ویسے تو مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں اگر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو چودھری صاحب کو سپیکر اور چودھری سرور کو گورنر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف آپ نے ایک بچے کو بنا دیا اور دوسری طرف ان لوگوں کو بنا دیا کچھ جہاں دیدہ سیاستدان ہیں جو ظاہر ہے ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ بہرحال اب یہ کشمکش جو شروع ہوئی ہے یہ کہیں رکے گی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں ہارون صاحب بتائیں، جو نیوٹرل ہونے کی بات کی دیکھیے جاتی ہے، ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل یہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا، زرداری نے بھی اشارہ دیا، اب کل تک کہہ رہے تھے نیوٹرل ہے، اب کہہ رہے ہیں نہیں نیوٹرل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اور دباؤ ڈالیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سینس آف ڈائریکشن واضح رہنی چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، انہیں موقع دیا گیا خریداری کا، لیکن ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کشمیر کے معاملے میں جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا، باتیں بہت کی، ان کا ساتھ تو نہیں دیا۔ میں ان کا سفیر ہوں، اس سفیر نے کیا کیا کشمیریوں کے لیے؟ وہاں لوگ مرتے رہے، ان کی دعائیں تو نہیں لی، وہ تو بیچاروں نے گلا بھی نہیں کیا۔ وہ تو کہتے ہیں میں نے کھل کے اظہار کیا۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ کوئی لابنگ کی دنیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، سفارت خانوں کو متحرک کیا جارحانہ، انہوں نے ڈس انفارمیشن لیب بنائی، انہوں نے 5 اگست کو وہاں کرفیو لگا دیا جو آج تک کسی نے کسی حد تک باقی ہے، اس کو تو توڑا کچھ اس میں نرمی کی تو امریکی دباؤ کی وجہ سے۔ تو کیا کشمیریوں کے لیے، مظلوموں کے لیے آپ اٹھے نہیں؟ قرآن مجید سوال کرتا ہے، اور یہ سوال عمران خان سے بھی ہے، سب سے زیادہ تو اس وقت انہی سے ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان لوگوں کے لیے نہیں نکلتے، کے لیے نہیں اٹھتے۔ یہ مفہوم ہے، ایگزیکٹ الفاظ قرآن کا معاملہ ہے کہ جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، جو فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے بتا، ان ظالموں سے بچا، ان کے لیے کیا کیا عمران خان نے؟ اچھا عام آدمی کے لیے کیا کیا جی؟ گندم، چینی، اس ہفتے کتنی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، آپ کو کچھ کام آتا ہی نہیں ہے، اور آپ نے کیا چن کے لوگ رکھے ہیں، نہ آپ سے مارکیٹ کمیٹیاں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ آٹے کا تو چلو غنیمت ہے، کچھ سلسلہ ہوا، اس میں بھی کنفیوژن ہے، وہاں 2000 روپے قیمت ہوگی، یہاں کتنی ہوگی؟ 1800 روپے قیمت ہوگی، بائی فیصلہ کر چکو۔ وہ اس ملک میں سبزی کا بند قحط پڑے، دالوں کا، کتنی دفعہ تو میں نے یہ تجویز پیش کی ماہرین اسے بہتر بنا سکتے ہیں، وہ بھائی دالیں خرید لو، ہیں کتنے کی دالیں ساری، اور 50-60 روپے کلو چنا بک رہا ہوتا ہے، پھر 200 روپے کلو بکتا ہے۔ سارے کام تو ماش کی دال کا یہی حال ہے، مسور کا یہی حال ہے، مونگ کا یہ، پھر دالیں درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ آپ ان کے لیے مارکیٹیں بنائیں، کسان اپنی دالیں، اپنا سبزیاں کہیں براہ راست بیچ سکیں، انہیں تو آدھے پیسے بھی نہیں ملتے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے برس بھی گزرے، اب تو نہیں، خیر قیمتیں بڑھ گئی۔ وہ تربوز کا ٹرک لے کے آتے تھے، کرایہ پورا نہیں ہوتا تھا، وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، چلیے میں ایک بریک لے لیتی ہوں، اور ان سب بریک سے واپس آ کے جانیں گے کہ اب آگے ہوگا کیا، اور اپوزیشن کے حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی کیا وہ لا سکیں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسی صورتحال پر ہارون صاحب چند اور اہم سوال۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور سب سے پہلے پنجاب بڑا صوبہ ہے اس کو بچایا جائے گا، وہاں کی عوام بہت زیادہ تنگ ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ پنجاب کا تو میں نے عرض کر دیا نا، تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کنفیوژن ہے کہ بھائی جب ایک کانفیڈنس کو ووٹ لے لے وزیر اعظم تو 6 مہینے تک نہیں لائی جا سکتی، یہ بات درست نہیں، یہ قانون ختم ہو چکا ہے، اگر چاہے تو 2 دن کے بعد لا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کی۔ حکومت کی طرف سے متوقع کون امیدوار ہو سکتا ہے اگر وزیر اعظم کے لیے راجہ پرویز صاحب کے مد مقابل کو لایا جائے؟ نہیں تو عمران خان ہی ہے۔ نہیں، اگر ایسا ممکن ہو ہارون صاحب، کوئی ایک نام تو سوچنا ہوگا، اگر عمران صاحب ووٹ نہیں حاصل کر پاتے۔ نو دوسرا کوئی عمران خان، وہ اگر عدم اعتماد ہو تو عمران خان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ دوسری صورت ایک اور بھی ہے، عمران خان اسمبلیاں توڑ دے اور نیا الیکشن کرائے، اس سے اس کی سپورٹ تو کم نہیں ہوئی، اور ضمنی الیکشن میں کیا واضح ہوا، وہ جو
پھر دوست عاشق اقوان نے اور ڈار صاحب نے جو کرشمہ دکھانے کی کوشش کی نہ کرتے تو سپورٹ تو بڑھ گئی. لوگ تبدیلی تو نہیں چاہتے. اگر وہ اٹھ کھڑا ہو جو میں نے کہا ہے, پشاور سب سے پہلے لاہور, پھر پنڈی, پشاور, ملتان, کراچی, کوئٹہ میں جلسے کرے تو اس کی سپورٹ وہ کہے گا یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ ہے تمہارے سامنے, یہ ہے ارکان اسمبلی, ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ کیا, یہ حلیف میرے ساتھ. اچھا بائی دی وے سینٹ کے الیکشن کے لیے ایم کیو ایم کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر قانون صاحب کو کیا نام ہے, فروغ نسیم صاحب کو چیئرمین بنایا جائے. میرا خیال ہے نہیں, لیکن وہ چاہیں گے کم از کم اپنا ڈیپٹی چیئرمین ان کا ہو, ممکن ہے ہو بھی جائے. ہاں جی, ایم کیو والوں کا طریقہ یہ ہے کہ رائفل کا لائسنس چاہیے تو توپ کا مانگتا ہے تاکہ رائفل تک بات آ کے بن ہی جائے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ نے دوبارہ انتخاب کی بات کی ہے. اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے وزیر اعظم خوف زدہ ہیں دوبارہ انتخاب کرانے سے. خوف زدہ وغیرہ کوئی نہیں لڑنے کے موڈ میں ہے. خوف زدہ ظاہر ہے اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے, اس کا اثر تو ہوگا. خوف زدہ نہیں. فائنل لائنز یہی ہے کہ یہ آپ نے دیکھا تھا فضل الرحمان کا چہرہ, جی یہ ٹھیک ہے کہ انیشیٹو اب چلا گیا اپوزیشن کے ہاتھ میں, خوف زدہ نہیں. کیا اسمبلیاں توڑنے کے علاوہ, نئے انتخاب کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں؟ بڑے آپشن ہے. اعتماد کا ووٹ لے, اپنی سول سروس کے چنگل سے نکلے, پرائرٹیز فکس کرے, عام آدمی کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کرے, اکانومی میں جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرے, ایف بی آر کو ٹھیک کرے, پولیس میں اصلاحات کا آغاز کرے. آغاز راتوں رات پولیس نہیں بدلتی. دیکھیں نا یہ اپنا سی سی پی او نے لاہور میں کام کیا ہے نا, آپ ڈھنگ کے پولیس افسر ڈھونڈے, انہوں نے کام پر لگائے, بڑھ کے مارنے والوں کو نہ لائیں. جیسے عمر شیخ صاحب تھے, صلاحیت اپنی جگہ, بڑھ کے مارنے میں لگ گئے نا, دانت سمیٹنے کی زیادہ فکر تھی جی کام کے اوپر. تو اپنا ایف بی آر کو ٹھیک کریں. غریب آدمی جہاں محتاج مفلس ہے, یہ یوٹیلیٹی سٹورز میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آدمی نہیں ملتا ان کو. ان کا کیا حال ہے جی؟ یوٹیلیٹی سٹور پہ جو 20 30 40 جو بڑے کرپٹ ہیں ان کو نکال دیں, ٹھیک ہے, شروع میں خریداری کریں, سٹور بنائیں, دالیں, سبزیاں تو آپ زیادہ سٹور نہیں کر سکتے, آلو کر سکتے ہیں, دالیں خریدیں, دالیں اور کوکنگ آئل منگوائیں, یہاں انکریج کریں, یہ اپنا سرسوں کا تیل کے استعمال کو انکریج کریں. وہ کیا ہے دوسرے کوکنگ آئلز ہیں, خود کہا ہے انہوں نے. بائی دی وے زیتون کے تیل پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. میں اس پہ کسی وقت بات کروں گا. یہ بڑا ایک 10-15 سال میں انشاءاللہ ہاں پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ زیتون استعمال کرنے والا ملک بن جائے گا. تو کریں, کام کریں نا. وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا. کام سے یاد ہے, الیکشن کمیشن نے بھی وزیر اعظم کو پریس ریلیز کے ذریعے ایک جواب دیا ہے, خدا کے لیے ہمیں کام کرنے دیں, ملک کے پر کیچڑ نہ اچھالیں. میرا خیال ہے دیکھیے الیکشن کمیشن عدالت ہے, عدالت کا احترام کرنا چاہیے, لیکن یہ لب لہجہ جو ہے یہ کوئی اس کی داد نہیں دی جا سکتی. یہ اس طرح وہ فریق بن کے بیان جاری کریں. انہوں نے مختصر ہارون صاحب یہ سمجھایا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا نہیں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا جیسے اس کا علی حیدر کا بر وقت نوٹس کیوں نہیں لیا؟ اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کوشش کریں, کیا کوشش کی انہوں نے انتخابات کو؟ چھوڑیں آگے چلیں. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی پہلے میں آپ سے بات کروں گی, اس کے بعد آگے جاؤں گی. کون سا نہیں آیا ان کا رکن؟ علی زیدی نہیں آئے, کیوں؟ وہ بروانہ بی بی بروانہ نہیں آئی, اور کون تھا؟ پرویز الہی صاحب کی طرف سے کوئی آیا نہیں, مونس الہی صاحب نہیں آئے. ایک اور صاحب وہ بخاری کیا نام ہے مظفر گڑھ سے, وہ نہیں آئے. وہ تو کچھ لوگ, مونس الہی صاحب تو جاتے نہیں ہیں, وہ ناراض ہیں کیونکہ ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں. اچھا, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کریں گے. باقی لوگوں کا مجھے نہیں کہتا. علی زیدی تو مصروف ہوں گے, علی زیدی ڈسلائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ کیا صورتحال بنتی ہے. اب ذرا ہارون صاحب افغانستان کے اوپر, زلمے خلیلزاد نے جو دورہ کیا افغانستان کا, اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ کمبل, اب وہ کمبل کو چھوڑتا ہے, کمبل اب انہیں نہیں چھوڑتا. بات یہ ہے یا تو اشرف غنی سے جان چھڑائیں, بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا تو اشرف غنی سے جان چھڑا لیں, عبوری حکومت بنا دیں, اس کی حیثیت کیا ہے, نہیں تو وہ وقت آ رہا ہے, طالبان مئی تک تو پابندی کریں گے, اس کے بعد موسم بھی اچھا ہوگا. بائی دی وے جولائی میں اگست میں گندم پک رہی ہوتی ہے کابل میں. اچھا, ہمارے جو علاقے ہیں سرد علاقے میں وہ چڑھ دوڑیں گے, قبضہ کر لیں گے. امریکہ کے لیے وہ بہت برا دن ہوگا, ڈراؤنا خواب ہوگا. وہ چڑھ دوڑیں گے. دیکھیے اب وہ کیا فارمولہ لے کے آئے ہیں, پہلی دفعہ ہے نا جو بائیڈن کے آنے کے بعد. اب انہوں نے دوحہ کو تو بھول گئے, ٹھیک,
عبداللہ کو اور اشرف غنی کو جو ڈرافٹ انہوں نے دیا نیا فارمولہ نگران حکومت، اور بون کانفرنس جیسے ہوئی تھی طالبان کے جانے کے بعد ایک کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا، دنیا کو اعتماد میں لیا گیا تھا. دنیا کو اعتماد میں لے کے کیا کہا ہے انہوں نے؟ ایک مستقل اور پائیدار جنگ بندی، دائمی امن کے لیے، مستقل امن کے لیے، منصفانہ امن کے لیے، منصفانہ عمل کے لیے کہا ہے ظلم خلیل زاد نے. اب اشرف غنی جو ہیں وہ تو نہیں جانے، وہ کہتے ہیں میں 2025 تک رہوں گا، میں تو نگران حکومت کو نہیں مانتا. ارے بھائی 90 لاکھ ووٹوں میں سے 27 لاکھ کاسٹ ہوئے، وہ 5 لاکھ میں نے غلط کہا تھا، 8 لاکھ اور کوئی 72,000 ووٹ ان کو ملے تھے. 8,72,000 ووٹ 3.5 کروڑ کی 3.5 کروڑ کی آبادی میں آپ ان کا نمائندہ ہے، اور اس میں بھی پتہ نہیں کتنے مینوپولیٹ کیے اور کتنے جعلی تھے. 7 لاکھ ووٹ تو ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو اس کو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک نگران حکومت بنائی جائے. اسپیکر نے کیا نام ہے اسپیکر صاحب کا؟ رحمانی نے حمایت کی اور ارکان پارلیمنٹ نے حمایت کی. وہ کہتے ہیں پڑوسی ممالک کو اعتماد میں لے، پاکستان کو، ایران کو، بعد نے انڈیا کا بھی نام لیا، روس اور چین کو بھی اعتماد میں لے. ٹھیک یہی طریقہ ہے. افغانستان واز اے بفر اسٹیٹ فار مور دین اے سینچری. خرابی اس دن شروع ہوئی جب روسی ایما پر 1974 میں انقلاب لایا گیا، پھر کمیونسٹ انقلاب سو کالڈ. یہاں یہ بڑے پھودکتے تھے ہمارے لیفٹ کے لوگ کہ انقلاب ایسے نہیں آتے، انقلاب ایک فطری پروسیس کے ساتھ آتے ہیں، تبھی قائم رہتے ہیں، کسی قوم کی حقیقی عملی تائید سے آتے ہیں. تو افغانستان میں کیا؟ افغانستان میں تو بعض چیزوں پر کنسنسس ہے، شرعی قوانین پہ ہے، صدارتی نظام پہ ہے، اور داخلی آزادی پہ ہے. وہ تو کنسنسس نہیں ختم ہو سکتا. نگران حکومت نہ بنے تو ارون صاحب پھر کیا بنے؟ نگران حکومت بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. لوئے جرگہ از دی وے، یعنی کہ ایک پہلے تو جرگے کے ارکان پر اتفاق ہو، سب لوگوں کی نمائندگی ہو، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں تو فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں. ایک نظام کی تشکیل بھی ہو جس میں لارجر بعض خطوط پہ مختلف لسانی ایتھنک گروپس کی نمائندگی بھی ہو. ظاہر شاہ کے دور میں کیا تھا؟ ظاہر شاہ کے دور میں کسی لسانی گروپ کو یہ شکایت نہیں تھی کہ ہماری نمائندگی نہیں. ظاہر شاہ کا خاندان خود فارسی بولتا تھا، اور ملازمتوں میں مثلا تاجک زیادہ تھے، چھوٹی سی آرمی تھی، اس میں پشتون تناسب کے اعتبار سے ظاہر زیادہ ہی تھے، اور چھوٹی چھوٹی یعنی پامیر ہائٹس پہ جو ترک رہتے تھے ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا، دربار میں بلایا جاتا تھا، حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. اسی طرح قبائل کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جاتی تھی. اب بھی یہی راستہ ہے، ورنہ وہ چڑھ دوڑیں گے. اشرف غنی کیا مزاحمت کرے گا؟ کیا یہ مستقبل کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہی مستقبل ہوگا؟ یہی ہے. دیکھیے سمجھ آ گئی ہے بائیڈن کو. اب میرا نہیں خیال کہ وہ 6 مہینے کا ایکسٹینشن جائے گا. اسے سمجھ آ گئی اگر اس کے پاس بچہ ہوا کہ ٹرمپ کی پالیسی اس معاملے میں اچھی تھی. دیکھیں نا 2,500 آدمیوں کو واپس جانا تھا، اور جو نیٹو کے لوگ ہیں انہیں بھی واپس جانا تھا، تو واپس جانا ہوگا. افغانستان پہ ٹائن بھی نے کہا تھا خراسان، میسوپوٹیمیا یعنی عراق، اور خراسان یعنی افغانستان، یہاں قوموں کی قسمت کے ستارے ڈوب جاتے ہیں. یہاں کوئی کامیاب ہوا ہے؟ برطانیہ یہاں کامیاب ہوا، روس یہاں کامیاب ہوا، امریکہ کا بھی کامیاب ہوا، اور یہاں تو ہارون رشید روتا تھا، ساری دنیا پہ اس کی حکومت تھی، کہ اس پہ نہیں وہ غلبہ پا سکا. یہاں پر ڈیڈ لاک ابھی کیوں برقرار ہے ہارون صاحب؟ قبائلی مزاج ہے. دیکھیں نا جو تقاضے ہیں وہ آپ پورے نہیں کر رہے. اشرف غنی کیا ملک اس کی کیا اس کی ہیرٹ ہے، کیا گورننس ہے؟ دیہی علاقوں میں طالبان کا قبضہ ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ جو لو آدمی جان ہتھیلی پہ رکھ سکتا ہے، وہ کیا خورشید رضوی کا شعر ہے، ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا، جہاں سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید، ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا. ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا. جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے آپ ان کا کیا کریں گے؟ چلیے وقت بھی ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.